ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं नसीम सुल्ताना उर्दू मौलिमा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मैलोड तालुका ज़िला बीदर से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज की इस ई क्लास में आप तमाम का खैर मक़दम करती हूँ, खुशामदीद। प्यारे तलबा व तालिबात, आज मैं आपके सामने एक नज़म जिसका उन्वान है फूल की फरियाद के पढ़ने जा रही हूँ। आप तमाम बगौर सुनिए, क्योंकि इसके आखिर में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका आपको जवाब देना है। घबराइए नहीं, सवाल बहुत आसान सा होगा। देखते हैं नज़म। फूल की फरियाद। क्या ख़ता मेरी थी ज़ालिम, तूने क्यों तोड़ा मुझे, क्यों न मेरी उम्र ही तक शाख पर छोड़ा मुझे। जानता अगर इस हंसी के दर्दनाक अंजाम को, मैं हवा के गुदगुदाने से न हंसता नाम को। शाख ने आगोश में किस लुत्फ़ से पाला मुझे, तूने मलने के लिए बिस्तर पे है डाला मुझे। मेरी खुशबू से बसाएगा बिछोना रात भर, सुबह होगी तो मुझे तू फेंक देगा खाक पर। तो जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि इस नज़म के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। तो देखते हैं बच्चों, सवाल क्या है। इस नज़म के लिखने वाले शायर कौन हैं? सोचिए, सोच कर जवाब दीजिए। इस नज़म के लिखने वाले शायर कौन हैं? कुछ लम्हों का वक्त यहाँ पर आपके पास है, सोच कर बताइए। बिल्कुल सही जवाब, इस नज़म के लिखने वाले शायर शौक़ क़िदवाई हैं। तो भाई, जिन्होंने भी ये जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर ये रहा आपका इनाम सही जवाब देने वालों के लिए है बच्चों ये। और आप तमाम से गुजारिश है बच्चों कि आप अपने साथ एक पेन और एक नोटबुक लेकर तैयार बैठें ताकि अहम मालूमात आप दर्ज कर सकें। आज बच्चों हम जमात दहम की दरसी किताब नौबहार अदब ज़बान अव्वल बराए 10वीं जमात से आज हम नज़म आमद बहार पढ़ने वाले हैं, जिसके लिखने वाले शायर शौक़ क़िदवाई हैं। और बच्चों हमने इस नज़म को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। आज हम नज़म का पहला हिस्सा यानी हिस्सा अव्वल पढ़ेंगे। नज़म आमद बहार में आज पढ़े जाने वाले अहम नुकात कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों, सबसे पहले है मुख्तलिफ असनाफ़ नज़म। तो मुख्तलिफ असनाफ़ नज़म में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले है हमद, नात, मनक़बत, मदाह, हजो, क़ता, मुनाजात, मरसिया, क़सीदा, ग़ज़ल, रुबाई, मसनवी, नज़म वगैरह। इसी के साथ बच्चों हम सरगर्मियाँ भी करेंगे यहाँ पर, और आखिर में आपके लिए घर का काम भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्तलिफ असनाफ़ नज़म देखते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है हमद। हम यहाँ पर हमद के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे। लफ्ज़ हमद मदह से मुश्तक़ है। मदह के माने तारीफ़ के हैं। खुदा की तारीफ़ में लिखी गई नज़म को हमद कहते हैं। इसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात ज़ाहिर करने वाले अस्मा
اور نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شاعر بخشش کا طلبگار ہوتا ہے۔ حمد عموماً غزل کی حیت میں لکھی جاتی ہے۔ اکثر شعراء اپنے کلام کی ابتدا حمد ہی سے کرتے ہیں۔ تو بچوں، حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی جانے والی یا بیان کی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کے صفات کو ظاہر کرنے والے اسماء یہاں پر کا ذکر شاعر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر یہاں پر کرتا ہے۔ اکثر شعراء اپنے کلام کی ابتدا حمد ہی سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہم حمد کا ایک شعر دیکھیں گے بچوں۔ تو رب العالمین ہے، تجھ کو ہر تعریف ہے زیبا، تو ہی خالق، تو ہی رازق، تو ہی قادر، تو ہی یکتا۔ ایسی نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت کی تعریف و توصیف ہو، وہ نعت کہلاتی ہے۔ اس صنف کا تعلق حب رسول سے ہوتا ہے۔ شاعر نعت میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور معجزات کا ذکر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں پر ایک نعت کا ایک شعر یہاں پر ہم دیکھیں گے بچوں، آپ تمام بھی بغور دیکھیے۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی دنیا کے سب درباروں میں۔ اب یہاں پر ہم آگے دیکھیں گے بچوں منقبت۔ منقبت کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے، وہ نظم جس میں ائمہ کرام اور اولیاء کرام اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، منقبت کہلاتی ہے۔ ائمہ امام کی جمع ہے بچوں، امام یعنی پیشوا کو کہتے ہیں۔ یہاں پر غیاث الدین احمد عارف کی لکھی ہوئی منقبت ہے، جس کا یہاں پر ہم ایک شعر دیکھیں گے بچوں۔ ہے محبوب خدا صدیق اکبر، صحابہ میں جدا صدیق اکبر۔ اسی کے ساتھ یہاں پر اصناف نظم کی دوسری صنف ہے بچوں مداح۔ مداح کی تعریف ہم دیکھیں گے، وہ نظم جس میں بادشاہوں اور امیروں کی تعریف کی جائے مداح کہلاتی ہے۔ ابھی ہم یہاں پر اس کی بھی ایک مثال دیکھیں گے، جو کہ لکھنے والے اس کے شاعر ذوق ہیں۔ یہاں پر ایک شعر دیکھیے بچوں۔ تیرا دروازہ دولت ہے مقام امید، تیرا دیوان عدالت ہے محل عبرت۔ تو یہاں پر اس شعر میں بادشاہ کی تعریف کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں حجو کے کیا معنی ہیں۔ حجو کی تعریف دیکھیں گے، وہ نظم جس میں کسی کی برائی بیان کی جائے وہ حجو کہلاتی ہے۔ اس کی بھی یہاں پر ہم مثال دیکھیں گے بچوں، جو کہ سودا کا لکھا ہوا یہ شعر ہے۔ ناطاقتی کا اس کی کہاں تک کروں بیاں، فاقوں کا اس کے اب میں کہاں تک کروں شمار۔ یہاں پر اس شعر میں بچوں گھوڑے کی حجو کی گئی ہے۔ یہاں پر گھوڑے کی کمزوری کو اس شعر میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں قطع۔ قطع وہ نظم ہے جس میں کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 21 اشعار ہوں، اور وہ سب مضمون کے لحاظ سے سلسلہ وار ہوں۔ اس کے پہلے شعر میں بالعموم قافیہ نہیں ہوتا۔ قطع کہنا ہر شاعر کے بس کا روگ نہیں، مختصر نظم کی تمام وسعتوں کو سمیٹ لانا پڑتا ہے، جو جان جوکھوں کا کام ہے۔ اردو ادب میں اختر انصاری اور نریش کمار شہاب کے قطعات اپنی مثال آپ ہیں۔ ہم یہاں پر اسی کے ساتھ بچوں مثال کے طور پر ایک خطہ بھی دیکھیں گے، آپ تمام۔ چاند ایسے دکھائی دیتا ہے، لمبی لمبی گھنی رشاقوں میں، جیسے چہرہ کسی مجاہد کا جیل کی آہنی سلاخوں میں۔ آگے بڑھتے ہیں، اس تصویر کو دیکھیے۔ اس تصویر کو دیکھ کر ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مناجات کی تعریف کیا ہونی چاہیے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں مناجات کی کیا تعریف ہے۔
وہ نظم جس میں خدا کی تعریف اور اپنی عاجزی کا اظہار کر کے دعا مانگی جاتی ہے یا دعا مانگی جائے اسے مناجات کہتے ہیں۔ مثال دیکھیں گے بچوں مناجات کی۔ پروردگار عالم سب سے بزرگ و برتر، دونوں جہاں میں تیرا کوئی نہیں ہے ہمسر۔ پڑھتے ہیں اگلے سبق کی طرف ہمارے۔ مرثیہ، اب ہم مرثیہ کی تعریف جانیں گے بچوں۔ مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ مرثیہ عربی لفظ رسا سے مشتق ہے جس کے معنی میت پر رونے کے ہیں، اسی سے مرثیہ لفظ بنا ہے۔ چنانچہ مرثیہ کا اطلاق ایسی نظموں پر ہوتا تھا جس میں رسائی وصف ہو۔ مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں مرحوم شخص کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں یا بیان کیے جائیں۔ مرثیہ دو قسم کے ہیں بچوں، دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کربلائی مرثیہ اور دوسرا ہے شخصی مرثیہ۔ اب ہم سب سے پہلے یہاں پر کربلائی مرثیہ کی تعریف جانیں گے۔ کربلائی مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، کربلائی مرثیہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عزیزوں اور رفیقوں کی شہادت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ عموماً مرثیے مسدس کی حیت میں لکھے جاتے ہیں۔ مسدس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، جس کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور بعد کے 2 مصروں میں مختلف قافیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ ہی کی درسی کتاب نوبہار ادب میں سے لیا گیا یہ مرثیہ یہاں پر آپ کو مثال کے طور پر بتا رہی ہوں۔ میر انیس کا لکھا ہوا یہ مرثیہ ہے، دیکھیں بچوں۔ جب بن چکی صفیں تو علم کھل گئے تمام، گل پڑ گیا کہ جنگ کو نکلے شاہ امام۔ حلقے میں اہل بیت کے روتے تھے یا امام، لپٹی ہوئی تھی قدموں سے بانوئے نیک نام۔ بکھرائے سر کے بال حرم ساتھ ساتھ تھے، پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے۔ تو یہاں پر بچوں یہ مرثیہ مسدس کی حیت میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس میں 6 مصرے ہیں۔ اسی کے ساتھ بچوں اب ہم شخصی مرثیے کی تعریف جانیں گے کہ شخصی مرثیہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، شخصی مرثیے میں کسی وفات پانے والے شخص کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ شخصی مرثیے کی کوئی حیت متعین نہیں ہے۔ ابھی ہم یہاں پر مثال کے طور پر ایک مرثیہ دیکھیں گے جس کا عنوان ہے خاک دل، جو کہ جانثار اختر کا لکھا ہوا مرثیہ ہے یہ، انہوں نے اپنی شریک حیات صفیہ کی یاد میں یہ مرثیہ لکھا ہے۔ دیکھتے ہیں۔ لکھنؤ میرے وطن، میرے چمنزار وطن، تیرے گہوارے آغوش میں اے جانے بہار، اپنی دنیائے حسین دفن کیے جاتا ہوں میں، تو نے جس دل کو دھڑکنے کی ادا بخشی نہیں، آج وہ دل بھی یہیں دفن کیے جاتا ہوں میں۔ دفن ہے دیکھ میرا عہد بہاراں تجھ میں۔ یہاں پر بچوں یہ خاک دل کے عنوان سے جانثار اختر نے اپنی شریک حیات صفیہ کی یاد میں یہ مرثیہ لکھا ہے۔ یہ ایک شخصی مرثیے کی مثال ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں قصیدہ کس کو کہتے ہیں یا قصیدہ کی تعریف کیا ہے۔ لفظ قصیدہ عربی مادہ قصد سے مشتق ہے جس کے معنی ارادہ کرنا ہے۔ قصیدہ اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں مدح یا ذم کا پہلو ہو۔ ذم یعنی برائی، مدح یعنی تعریف، جس میں تعریف ہو یا برائی ہو۔ قصیدہ شاعری کی ایک قدیم صنف ہے، اس کا ماضی شاندار رہا۔ قصیدہ عربی شاعری کی مقبول صنف رہی ہے۔ اس میں نایاب و نادر، بلند اور پرشکوہ الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور سے یہ بادشاہوں یا حکمرانوں کی مدح سرائی میں کہے جاتے تھے۔ اس میں حیت کے ساتھ ساتھ موضوع کا خیال بھی رکھا جاتا تھا۔
اس میں ذاتی تجربات و احساسات، گرد و پیش کے حالات، مسائل حیات و عشقیہ واردات کے علاوہ مناظر قدرت کا اظہار بھی ملتا ہے۔ قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کے تمام اشعار کے ثانی یعنی دوسرے مصرے میں یا دوسرے مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں یا صرف ہم قافیہ۔ قصیدے عموماً غیر مردف لکھے جاتے ہیں۔ یہاں پر ذوق کا لکھا ہوا قصیدے کا یہاں پر ایک شعر آپ لوگوں کے لیے پیش ہے، دیکھیں۔ شاہا تیرے جلوے سے ہے یہ عید کی رونق، عالم نے تجھے دیکھ کے ہے عید منائی۔ تو یہاں پر اس شعر میں بادشاہ کی تعریف کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اگلی سرگرمی کی طرف بچوں، دیکھتے ہیں مندرجہ ذیل جملوں کو مناسب الفاظ سے مکمل کیجیے۔ دیکھتے ہیں سب سے پہلا جملہ کون سا ہے؟ مرثیہ عربی لفظ ڈیش سے مشتق ہے۔ یہاں پر آپ کے آپشنس ہیں رسا، قصد۔ سوچ کر بتائیے کیا ہونا چاہیے اس کا صحیح جواب؟ بالکل ٹھیک، اس کا صحیح جواب ہے رسا۔ دیکھتے ہیں دوسرا جملہ۔ مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں ڈیش کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں۔ زندہ شخص یا مرحوم شخص؟ سوچئے، سوچ کر جواب دیجئے۔ بالکل صحیح جواب ہے بچوں، مرحوم شخص۔ تیسرا جملہ دیکھتے ہیں۔ مرثیہ کی ڈیش قسمیں ہیں، آپ کے آپشن سے 4، 2۔ سوچئے، سوچ کر بتائیے۔ بالکل ٹھیک، 2۔ دیکھتے ہیں چوتھا جملہ۔ لفظ قصیدہ عربی لفظ ڈیش سے مشتق ہے۔ سوچئے، سوچ کر بتائیے، آپ کے آپشن سامنے ہیں قصیدہ، قصد۔ اس کا صحیح جواب کیا ہونا چاہیے؟ بالکل ٹھیک بچوں، اس کا صحیح جواب ہے قصد۔ اگلا جملہ دیکھتے ہیں۔ قصیدے کے پہلے شعر کے ڈیش مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ سوچ کر بتائیے، آپ کے آپشنس ہیں دونوں، تینوں۔ اس کا صحیح جواب کیا ہونا چاہیے؟ بالکل ٹھیک بچوں، دونوں۔ بھائی جن جن لوگوں نے بھی یہ جوابات دیے ہیں بالکل صحیح جواب ہے بچوں۔ بڑھتے ہیں اگلے سبق کی طرف ہمارے۔ غزل، اب ہم غزل کی تعریف جانیں گے بچوں۔ غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف ہے۔ یہ صنف فارسی کی دین ہے۔ اردو میں نظم نگاری کا آغاز ہوا تو کچھ عرصے کے لیے غزل پیچھے پڑ گئی لیکن ختم نہیں ہوئی۔ پھر غزل کا احیاء ہوا تو وہ دیگر تمام اصناف پر سبقت لے گئی۔ گزشتہ برسوں میں اردو شاعری میں کئی نئی اصناف کا اضافہ ہوا لیکن کوئی بھی صنف غزل کی جگہ نہ لے سکی۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے، گویا اس کا دائرہ کار حسن پرستی اور عشق مجاز ہے۔ غزل اور عشقیہ موضوعات لازم و ملزوم ہیں۔ غزل میں عارفانہ، ناصحانہ، فلسفیانہ، سیاسی، سماجی غرض ہر قسم کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصروں میں ردیف و قافیہ کا استعمال لازمی ہے۔ کبھی کبھی دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں یہ التزام برتا جاتا ہے جسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرے میں قافیہ کی پابندی کی جاتی ہے اور ہم قافیہ الفاظ لائے جاتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے جس میں شاعر اپنا تقلص استعمال کرتا ہے۔ غزل میں کم سے کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 21 اشعار یا شعر ہوتے ہیں۔ غزل میں قافیہ لانا تو لازمی ہے، اس کے ساتھ ردیف کا بھی اضافہ کیا گیا۔ ردیف وہ الفاظ
وہ لفظ یا الفاظ ہیں جو قافیہ کے بعد لاتے ہیں اور ہر شعر میں ان کی تکرار ہوتی ہے۔ تو یہاں پر مثال دیکھتے ہیں بچوں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ بچوں یہاں پر یہ غزل مثال کے طور پہ بتائی گئی ہے، جہاں پر آپ الگ رنگ سے الفاظ دیکھ رہے ہیں، جیسے ہوا، دوا، ماجرا، مدعا، خدا اور برا۔ یہ تمام الفاظ ہم قافیہ ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس شعر میں الفاظ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، اس لیے غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ بڑھتے ہیں غزل کے آخری شعر کی طرف۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ یہاں پر آخری شعر میں شاعر مرزا غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اس لیے غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ غزل کے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ غزل کا ہر شعر معنوں کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے، اس کا دوسرے اشعار سے معنوی ربط ہونا ضروری نہیں۔ اگر تمام اشعار میں خیال کا تسلسل ہو تو ایسی غزل کو غزل مسلسل کہیں گے۔ مجاز کی یہ غزل غزل مسلسل کی مثال ہے۔ اس غزل میں شاعر نے غم دوراں کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ آپ ہی کی درسی کتاب سے لی گئی یہ غزل ہے بچوں، دیکھتے ہیں۔ کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا، اے شورش دوراں بھول گئے، وہ زلف پریشاں بھول گئے، وہ دیدہ گریاں بھول گئے، اے شوق نظارہ کیا کہیے، نظروں میں کوئی صورت ہی نہیں، اے ذوق تصور کیا کیجیے، ہم صورت جانا بھول گئے، اب گل سے نظر ملتی ہی نہیں، اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں، اے فصل بہاراں رخصت ہو، ہم لطف بہاراں بھول گئے، سب کا تو مداوا کر ڈالا، اپنا ہی مداوا کر نہ سکے، سب کے تو گریباں سی ڈالے، اپنا ہی گریباں بھول گئے۔ یہ اپنی وفا کا عالم ہے، اب ان کی جفا کو کیا کہیے، ایک نشتر زہر آگیں رکھ کر نزدیک رگے جاں بھول گئے۔ تو بچوں یہ غزل مسلسل کی مثال ہے، کیونکہ یہاں پر یہ ایک ہی عنوان پر لکھی گئی غزل ہے۔ بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ ربائی۔ ربائی کے معنی و مفہوم دیکھتے ہیں بچوں۔ ربائی شاعری کی ایک خاص صنف ہے۔ ربائی عربی لفظ ہے جو ربا سے مشتق ہے، جس کے معنی چار کے ہیں۔ چونکہ یہ 4 مصروں پر یا 2 بیتوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے ربائی کہلاتی ہے۔ 2 بیتوں کی وجہ سے اسے 2 بیتی بھی کہا جاتا ہے۔ اصطلاحاً ربائی اس نظم یا اس مختصر نظم کو کہتے ہیں جو 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، جو مخصوص اوزان میں لکھی جاتی ہے۔ عموماً اس صنف میں عارفانہ، فلسفیانہ، سماجی، اخلاقی، اصلاحی اور مذہبی مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جوش ملی آبادی کی لکھی ہوئی ربائی مثال کے طور پر ہم دیکھیں گے بچوں۔ خود کو گم کردہ راہ کر کے چھوڑا، ہوا کو بھی تباہ کر کے چھوڑا، کیا کیا نہ کیے خدا نے جنت میں جتن، آدم نے مگر گناہ کر کے چھوڑا۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں بچوں، دیکھتے ہیں آگے ہے مثنوی۔ مثنوی کی تعریف ہم یہاں پر جانیں گے۔ لفظ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ لفظ مثنیٰ سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی دو کیا گیا یا دو کے ہیں۔ اس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور شعر کا
اور ہر شعر کا قافیہ بقایا اشعار کے قافیے سے مختلف ہوتا ہے۔ مثنوی کے تمام اشعار ایک بحر میں ہوتے ہیں، چونکہ ہر شعر کا قافیہ بقایا اشعار کے قافیے سے مختلف ہوتا ہے اور ہر شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اس لیے اسے مثنوی کا نام دیا گیا۔ مثنوی کی حیت کو سمجھنے کے لیے مثنوی گلزار نسیم کے چند اشعار یا شعر ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھتے ہیں۔ پورب میں ایک تھا شہنشاہ، سلطان زین الملوک زیجا، لشکر کش و تاجدار تھا وہ، دشمن کش و شہریار تھا وہ۔ خالق نے دیے تھے 4 فرزند، دانا عاقل ذکی خردمند، امید کے نقل نے دیا بار، خورشید حمل ہوا نمودار۔ یہاں پر بچوں یہ گلزار نسیم جو کہ مثنوی ہے، اس کا یہاں پر یہ کچھ حصہ آپ کو مثال کے طور پر بتایا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں نظم کی حیت۔ نظم کی حیت کیا ہے، کس طرح سے ہے، جانیں گے بچوں۔ سب سے پہلے نظم مختلف حیتوں میں لکھی جاتی ہے۔ پہلے ترکیب بند، ترجیح بند اور مسدس کی حیت میں نظمیں لکھی جاتی تھیں، جس میں ایک پابند نظم بھی ہے۔ پابند نظم کی تعریف ہم دیکھیں گے بچوں۔ پابند نظم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ردیف، قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے۔ پابند نظم میں نہ موضوعات کی قید ہوتی ہے اور نہ اشعار کی تعداد۔ شاعر کسی بھی موضوع پر اور کتنی ہی تعداد میں اشعار کہہ سکتا ہے۔ بعض شاعروں نے 4-6 اشعار پر مشتمل پابند نظمیں بھی کہی ہیں۔ اردو شاعری کا بڑا حصہ پابند نظموں پر مشتمل ہے۔ آپ اپنی درسی کتاب میں بھی پڑھ سکتے ہیں پابند نظمیں۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں بچوں، دیکھتے ہیں آزاد نظم۔ آزاد نظم اس کے برعکس آج کل آزاد اور نثری نظمیں لکھنے کا چلن عام ہے، اور آزاد نظم کے مصروں میں ارکان گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں اور یہ ردیف اور قوافی کی پابندی سے آزاد ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں مخدوم محی الدین کی لکھی ہوئی نظم سناٹا، جو کہ ایک آزاد نظم ہے۔ کوئی دھڑکن، نہ کوئی چاپ، نہ سنچل، نہ کوئی موج، نہ ہلچل، نہ کسی سانس کی گرمی، نہ بدن، ایسے سناٹے میں ایک آدھ تو پتا کھڑکے، کوئی پگھلا ہوا موتی، کوئی آنسو، کوئی دل، کچھ بھی نہیں۔ کتنی سنسان ہے یہ راہ گزر، کوئی رخسار تو چمکے، کوئی بجلی تو گرے۔ یہ بچوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ارکان کی تعداد گھٹ رہی ہے اور بڑھ رہی ہے، تو یہ ایک آزاد نظم کی مثال ہے۔ بڑھتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے لیے یہاں پر ایک سرگرمی ہے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ ان سوالوں کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، مثنوی سے کیا مراد ہے؟ لفظ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ لفظ مثنا سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی دو کیا گیا یا دو کے ہیں۔ اس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور شعر کا قافیہ بقایا اشعار کے قافیے سے مختلف ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں دوسرا سوال، آزاد نظم کس کو کہتے ہیں؟ سوچ کر بتائیے۔ دیکھیے جواب، وہ نظم جس کے مصروں میں ارکان گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں اور ردیف اور قوافی کی پابندی سے آزاد ہو، اس کو آزاد نظم کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، غزل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا۔ اگلا سوال ہے، غزل کے سب سے عمدہ شعر کو کیا کہتے ہیں؟ سوچ کر جواب دیجیے۔ غزل کے سب سے عمدہ شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ رباعی سے کیا مراد ہے؟ سوچ کر بتائیے۔ بالکل ٹھیک، رباعی عربی لفظ ربا سے مشتق ہے، جس کے معنی 4 کے ہیں۔ 4 مصروں پر مشتمل نظم کو رباعی کہتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ بچوں یہاں پر آپ کے لیے گھر کا کام بھی ہے۔ مختلف اصناف نظم کی تعریف میں مثال لکھیے اور اپنے محترم اردو معلم یا معلمہ کو دکھائیے۔ محترم ناظرین اور عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آج کے اس سبق کے دوران مختلف اصناف نظم سے متعلق دی گئی معلومات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں
آ گئی ہوں گی. یہ تمام چیزیں بچوں امتحان کے تعلق سے، اگر امتحان کے رو سے دیکھا جائے تو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے. اچھی طرح سے انہیں ذہن نشین کر لیجئے اور اپنی اردو معلمہ نسیم سلطانہ کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.